भाई साहब, इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड शुरू हो चुका है और अब तक कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही है। क्या आउटकम देख रहे हैं आप इसकी? देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात चूँकि देरीना हैं, बहुत अरसे से हैं, बहुत अरसा रहे हैं। फिर हमने रूस के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ दी, फिर हमने वो जंग जीत भी ली एक तरह से, जिसका दावा वो खुद करते हैं कि बस हमने जीत ली थी, पता नहीं कैसे। ना उनके पास हथियार थे, ना उनके पास स्ट्रेटजी थी, ना उनके पास कोई फ़ौजी तरबियत थी। बहरहाल दावा करने में क्या हर्ज है, इसमें तो कुछ नहीं लगता है। तो उन ताल्लुकात की नौइयत को सामने रखते हुए हमारा ख्याल ये था कि जब हम उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे तो कोई ना कोई बात बन जाएगी। यानी इतना पॉजिटिविज्म पाकिस्तान की तरफ से था। लेकिन वो चूँकि हत्थे चढ़ गए हैं एक मक्कार दुश्मन के और एक मक्कार शख्स के जिसका नाम मोदी है, और उसके जो गुर्गे हैं जिसमें से अजीत दोवल है, जिसमें शंकर है, तो इसलिए वो तालिबान नहीं हैं जिन्हें हम जानते थे। एक नई पौध ने जन्म ले लिया है, या यूं कहिए कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब हमें ये जो दावा हम करते थे कि एक तरफ हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ हमारा मुसलमान भाई हमसाया है, वो मिथ टूट गई है जी। अब हमारे दोनों तरफ दुश्मन हैं जिन्होंने अपने हाथ जो है वो जोड़ लिए हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे ये तो खैर वक्त फैसला करेगा। उसके हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे जो हमारी फौजी माहिरीन के साथ इंटरेक्शन हुआ है उसमें। इस वक्त तीसरा दौर जो है वो चल रहा है। पहले दोनों अदवार जो हैं जिसमें हफ्ते के रोज़ 8 घंटे मुलाकात जारी रही, इतवार के रोज़ 13 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन नतीजा सिफर। तो कहने का मतलब ये है कि वो अगर हिंदुस्तान के हाथों में खेल के अपने मुस्तकबिल से लाताल्लुक़ होके उनके एजेंडे पर आमद दरामद करेंगे तो उसका उन्हें हतमी तौर पर नुकसान होगा। कोई इबहाम नहीं होना चाहिए इसके बारे में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ देखिए, हमने उन्हें ये साबित किया है कि अगर हम फैसला कर लें कि हमने इन दहशतगर्द ग्रुपों को आके अफगानिस्तान में पीछा करके मारना है तो वी हैव द कैपेसिटी। हमने साबित कर दिया ना जी। हमने ये भी साबित कर दिया कि आप ना फ़ज़ाई एतबार से हमारा मुकाबला कर सकते हैं ना ज़मीनी एतबार से, क्योंकि अगर कर सकते होते तो 25 पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी झंडे लहरा के उनका मुंह न चढ़ा रहे होते। ये हकायक है जी। जिस तरीके से हमने फुटेजेस देखी जो कि ओरिजिनल है, जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, जिसको किसी ने नहीं कहा कि ये घर बैठ के बनाई गई हैं, जिस तरह उनकी दुड़कें लगी ना, पंजाबी ज़बान में दुड़कें कहते हैं, मैं दौड़े जान के नहीं कह रहा, वो मैंने और आपने देखी भी हैं, रिपोर्ट भी की, अपने नाज़रीन को दिखाई भी हैं। तो अगर तो वो समझते हैं कि वो फ़ौजी एतबार से हिंदुस्तान का एजेंडा हो या किसी का भी हो हमसे निपट लेंगे, तो ये ख्वाब उनको देखना बंद कर देना चाहिए। और मैंने आपको सबूत दे दिए हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। साहब, इक्वेट कर रहे हैं भारत को और अफगानिस्तान को। जब भी भारत की जानिब से कोई जारियत की जाती है तो पाकिस्तान उसका बहुत सख्त जवाब देता है। आपको लग रहा है कि इस दफा भी पाकिस्तान का जवाब उतना ही ज्यादा लाउड और उतना ही बोल्ड है? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि अब हम कन्वेंशनल वॉरफेयर से ऊपर आ गए हैं। वो हमने 5 मई को जो जंग शुरू की थी हिंदुस्तान ने, 4 दिन जारी रही, हमने 4.5 घंटे में उसका फैसला करके एक तरफ रख दिया जी। ये सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। हमारी कैपेसिटी टू डिफेंड एंड आवर कैपेसिटी टू अटैक बोथ आर नाउ नोन। इसलिए अगर अफगान तालिबान इस गलतफहमी का शिकार हैं तो उन्हें इससे बिल्कुल बाहर आ जानी चाहिए। हम उन्हें क्या कह रहे हैं, हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आपने जो दलाइल दिए हैं इन 2 मुज़ाकरात के रोज़ जो हफ्ते और इतवार को हुए, वो गैर मंतकी हैं, वो ज़मीनी हकायक के बरअक्स हैं जी। और आपका जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो ये बता रहा है कि ये आपका एजेंडा नहीं है, ये आप किसी और के एजेंडे को परसू कर रहे हैं। इसीलिए आपके पास ना लॉजिक है ना कोई प्रूफ है अपनी बात को साबित करने का जी। बुखारी साहब, लेकिन जब हमने देखा कि अब आप बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो इस सरपरस्ती कर रहा है, अफगान गवर्नमेंट उनकी कहने पर ये सारा कुछ कर रही है, तो बुखारी साहब उनके साथ तो हमने इस तरह के मुज़ाकरात नहीं किए थे जिस तरह से यहाँ पर। आपको नहीं लगता कि ढील दी जा रही है? देखिए, बात यह है, हमारी हत्तुल मकतूर कोशिश ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत वो ना हो जो भारत के साथ है। हमारा दिल अभी भी बहुत खुला है। हम अभी भी अफगानों को उसी तरह एंटरटेन करना चाहते हैं जिस तरह 40 साल से करते रहे हैं। मुझे तो ये शर्म नहीं आती, मुझे तो ये यानी समझ नहीं आती है कि ये अफगान जाके वो न्यू दिल्ली की गोद में बैठे कैसे हैं।
کس بلبوتے پر بیٹھے ہیں؟ کیا کیا ہے ایسا بھارت نے ان کے ساتھ، سوائے تقریب کاروں کو ٹرین کرنے کے، سوائے این ڈی ایس کے ساتھ مل کے سپن بولدک کے علاقے میں فراری کیمپ چلانے کے؟ اور کیا کیا انہوں نے کسی جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، انہوں نے ان کو یعنی ریفیوجیز کو ایک بھی ریفیوجی کو پناہ نہیں دی ہے، انہوں نے کچھ بھی تو نہیں کیا. جی ہیونگ سیڈ دیٹ، بخار صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ادراک افغان گورنمنٹ کو بھی ہوگا کہ پاکستان سے دشمنی اور ہندوستان سے دوستی جو ہے وہ ان کو زیادہ نقصان دے گی؟ دیکھیے یہ بات تو ان کو اپنا ڈیلیگیشن بھارت بھیجنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. میں بات کر رہا ہوں امیر متقی جو ان کے فارن منسٹر جو گئے تھے، اور جا کے شنکر کے ساتھ جو ان کے فارن منسٹر میں بیٹھ کے جس قسم کی دقیانوسی، بےمانی، اپنے فیکٹس سے مبرہ گفتگو کی تھی، چاہے وہ کشمیر کا ایشو تھا، چاہے وہ دہشت گردی کا ایشو تھا، اس وقت ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ افغانز وہ افغانز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس وقت جو آخری راؤنڈ وہاں ہو رہا ہے اس کا دار و مدار سارا جو ہے وہ افغان وفد کے رویے پر ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ وہاں 2 دستاویز پیش کی گئی ہیں ان مذاکرات میں افغانستان کی طرف سے. جی پہلی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پاکستان افغانستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے اور زمینی بارڈر جو ہے وہاں پر کوئی آپریشن نہ کرے. جی یعنی ایسی جو مرضی کریے تو اسی دو کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات یہ ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ جو ہمارے خلاف قوتیں ہیں، یعنی جو گروپس طالبان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے. جی ویسے بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈز ہیں. آپ کو واقعی لگتا ہے ایسا کوئی گروپ پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں؟ ایسے گروپ افغانستان کے اندر بے پناہ ہیں. اس سے پہلے بہت پہلے شمالی اتحاد ہوتا تھا، پھر اس کے بعد بہت ساری تنظیمات ہیں. میں آؤں گا اس طرف. یہ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ جو یہ NFM ہے، یہ بڑی پرزور تحریک ہے طالبان کے خلاف اور طالبان کی حکومت کے خلاف. جی ٹھیک ہے. میں اس پر آتا ہوں، تھوڑا سا میں اور گفتگو کر لوں، پھر میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کروں گا. وہ بہت سیریس صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. بات یہ ہے ان دونوں ہی تجاویز کی نہ کوئی گراؤنڈ ہے نہ کوئی جواز ہے. یہ صرف جواباں غزل کے طور پر ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے جواب میں مطالبات رکھے گئے ہیں. جی اب آ جائیے جناب، میں نے کہا تھا کہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی وائلیشن جو ہے وہ افغان ایئر اسپیس کی نہ کی جائے، لیکن خواجہ صاحب نے تو یہ کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو پھر تو کھلی جنگ ہے. یہ دھمکی نہیں ہے، وی مین اٹ. جب آپ لاجک پر بھی نہیں آتے، جب آپ حقائق کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، جب آپ بڑے بھائی کی طور پہ ہم جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سننے کے لیے تیار نہیں، تو جوتیاں کھائیں گے نا. جی مار کھائیں گے نا. یہ NFM بہت ضروری ہے. یہ انہوں نے بھارت کو طالبان کو یہ کہا ہے کہ یہ وہ قوت ہیں جو افغانستان کے اوپر مسلط کی گئی ہیں، یہ وہاں کی پاپولر رجیم نہیں ہے. اور انہوں نے بھارت کو دھمکی دی. غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ فوری طور پر افغان طالبان کی حمایت آپ ترک کر دیں، ورنہ جو ہمارے پاس آپشن ہے اگر ہم نے استعمال کیے تو آپ روئیں گے، اور ضرور روئیں گے. کیا کہا ہے انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ہم اشتراک کریں گے خالصتان موومنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم ہاتھ جوڑیں گے اور آپ کی ایسی تیسی کریں گے. یہ بالکل کھلے الفاظ میں انہوں نے کہا. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو دہشت گرد گروپ اس وقت افغانستان میں پنپ رہے ہیں، جن میں TTP ہے، جن میں داعش ہے، جس میں اور 2-3 گروپ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی حمایت جو ہے وہ فوری طور پر حکومت کو ترک کر دینی چاہیے، ورنہ خوفناک انجام کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. پوائنٹ از وائی ول انڈیا لسن ٹو دیم؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہر چیز کی ایک سافٹ ویلیو ہوتی ہے. خالصتان موومنٹ ہو یا بعد میں ہم ذکر کریں گے، بہت ساری 26 علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت بھارت میں، اور آج سے نہیں چل رہی ہیں، ہم نے نہیں چلائی ہیں. میں نام لے کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جب ہم کشمیر کے معاملے کے اوپر بات کرنے بیٹھیں گے. ابھی ذرا تھوڑی سی اور بات ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بھارت نے فوجی مشقیں کرنے کا فیصلہ کیا ہمارے بارڈر کے ساتھ. دس از این offense. جب حال ہی میں ایک جنگ ہوئی ہو اور اس کے چند مہینوں کے بعد آپ
پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ مشقیں کریں گے تو ہم اس کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتے. بالکل پاکستان کو سینڈوچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں سائڈ سے. کریکٹ, ایبسولوٹلی. ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا. جی ان کو تو نہیں اجازت دی جا سکتی کہ وہ یہ فیصلہ کر لے. لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے بھی 28 اور 29 اکتوبر کو اپنی فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی ہیں. جی کیوں کی ہیں بند؟ تاکہ اگر بھارت غلطی سے دانستہ طور پہ یا اپنی ذلت جو انہوں نے اٹھائی ہے جنگ میں اس کی بحالی کے لیے کوئی ایڈونچرزم کرے تو ہم تیار ہوں پہلے سے. بالکل. تو ہم نے بھی نوٹم جاری کر کے جواباں غزل پیش کر دیا ہے تاکہ وہ یہ جسارت اور جرت نہ کریں. جی بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے زیادہ گھنٹے جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی پاکستانی وفد اور افغان وفد کے درمیان, کیا پوائنٹس ہیں, کیوں کوئی آؤٹ کم نہیں نکل رہی, کہاں پر پھنسی ہوئی ہے بات؟ جو ایک تو میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے جی which is on the basis of my experience. میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان حکومت جو ہے یہ ٹی ٹی پی اور داعش کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے, مرضی سے نہیں. انہوں نے ایک طرح سے کابل کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور وہ جب چاہتے ہیں ان کے لیے خوفناک صورتحال تخلیق کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جی اس لیے افغان حکومت نے اپنا پرانا موقف بھی ترک کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ کمٹ کی ہیں. اس کے کیا وجوہات ہیں, یہ ایسا کیوں ہے, یہ پہلی بات تو یہ کہ افغان حکومت کو بتانا چاہیے کیونکہ دنیا میں سوال پوچھے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے اختیار میں تھا ان افغانوں کے لیے کیا. ہم اگر چاہتے تو 48 گھنٹے کے نوٹس پہ سب افغانوں کو کہتے کہ بارڈر کی طرف رخ کر لیں ورنہ پیچھے سے گولیاں آئیں گی. کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ جب یہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, 12 فوجیوں کے سروں کے ساتھ یہ فٹ بال کھیلتے ہیں تو ہمیں کیا رعایت دینی چاہیے ان کو, کیوں رعایت دینی چاہیے ان کو؟ لیکن اس کے باوجود ہم انتہائی عزت دار طریقے سے ان کی واپسی کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک چلے جائیں. وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مروڑ اٹھتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو, پتہ ہے نا قربانی کو بھی, جیل میں بھی چین نہیں ہے ان کو, وہ یہ کہ ہائے اللہ یہ تو 40 سال سے یہاں تھے, یہ تو اب ہمارے شہری بن گئے ہوئے ہیں دس دیٹ اور دا ادر. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ان کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے, جب تک وہ فالس آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹوں کے اوپر پاکستان میں رہ رہے ہوں گے, دے ہیو ٹو گو بیک. یہ ریزالو ہے اور یہ چاہے انٹیریئر منسٹری ہے, چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے عسکری قیادت ہے, انہوں نے یک طرفہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ دے مسٹ گو بیک ہوم. جی بخاری صاحب ابھی تک مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, which makes ceasefire very fragile. تو آپ جنگ بندی کا مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قائم رہے گی؟ اب آپ کی وہ بات جو آپ نے کہی تھی اور میں نے کہا تھا اس پہ بات بعد میں کریں گے, خواجہ آصف کی دھمکی, جی وہ صاف لفظوں میں ہم نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اسی طرح کھلونا بنے رہے ہندوستان کے ہاتھوں میں اور اپنی وہ حرکات آپ نے جاری رکھیں, then we will teach you another very bad answer, very bad lesson. ہم نے ثابت کر دیا ہمارے میں کیپیسٹی ہے to penetrate into your airspace and pick up the target precisely, hit them, come back. آپ سے کچھ نہیں ہوا. ہماری فوج نے زمینی آپریشن کیے, آپ صرف وہاں سے بھاگے, آپ نے کچھ نہیں کیا, پوسٹر چھوڑ کے اور سفید جھنڈے لہرا کے آپ وہاں سے بھاگ گئے. جی تو ہم نے تو یہ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ if you don't listen to us or if you don't behave, we will treat you very badly. جی بخاری صاحب جس طرح سے مذاکرات ہو رہے ہیں, کچھ ڈیمانڈز پاکستان کی جانب سے رکھی گئیں, کچھ پھر اب افغانستان کی جانب سے بھی کاؤنٹر جو ہیں وہ ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں, اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, بیس لیس ہیں. وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ نہ کی جائے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گروپس جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان سے گروپس آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان پر حملہ کرتے ہیں, سیم بات ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے. تو ریئلسٹیکلی مذاکرات کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مذاکرات تباہی کے راستے پر گامزن ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو دستاویزات پیش کی گئیں وہاں پر, وہ دونوں ہماری ہی ایلیگیشنز کے جواباں غزل کے طور پر انہوں نے وہاں ڈاکومنٹس پیش کر دیے ہیں جس کے لیے نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ ان کے پاس کوئی لاجک ہے. تو یہ ضابطے کی کارروائی تو نہیں ہے یہ ڈائیلاگ. یہ ڈائیلاگ تو سیریسلی ڈٹرمن کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کارروائی کرنی ہے, کیونکہ ہم نہیں اجازت دے سکتے افغانستان کو یا طالبان کو یا وہاں پر بسنے والے گروپوں کو کہ وہ پاکستان میں آئیں اور آ کے یہاں ہمارے بچوں کو شہید کریں اور آرام سے یہاں سے چلے جائیں. یہ اب ہم مزید ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات,
ہندوستان جو ہے میں نے کہا نا کہ گھٹیا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بلیڈ کرانے کی کوشش کرے گا. بالکل. اب اس نے کنڑ میں جو دریا ہے یہ افغانستان کی جانب سے جو ہے یہ بات کی گئی ہے, یہ بیسیکلی انڈین ایجنڈا ہے نا, وہ پیسے دے رہے ہیں ان کو, سیم پیٹرن وہی ہے جس طرح سے پیسے دے رہے انڈیا وار کے ہیں, ٹائم پیسے دے رہے ہیں, ساتھ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, ساتھ مٹیریل دے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ڈیم بنائیں. ایک نہیں 4-5 مقامات پہ ڈیم بنائیں. دریا وہ نکلتا ہے چترال سے 48 میل کا سفر, کلومیٹر کا سفر طے کر کے پھر دوبارہ پاکستان میں آتا ہے. یو نو واٹ آپشن وی ہیو, وی کین ڈائیورٹ دا فلو آف دا ریور. جی بالکل. کیا چائنا نے انڈیا کو سکھایا نہیں ہے سبق برہم پترا کے اوپر؟ جی ماننا نا, تو پھر ہم بھی تو کریں گے نا, ہم چپ کر کے تھوڑی بیٹھیں گے. بالکل بالکل کریں گے. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اب جس طرح سے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو میڈیٹرز کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ قطر اور ٹرکی مل کر افغانستان کو اتنا پریشرائز کر سکیں گے کہ وہ مثبت طریقے سے جو ہے وہ اس پر رد عمل دے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ قطر یا ٹرکی یا کوئی اس طرح کا ملک جو ہے, لیکن ایک بات میرے کانوں میں ایکو کر رہی ہے, وہ ہے ٹرمپ. جی ٹرمپ نے پچھلے 3 پریس انٹریکشنز میں کہا ہے میں دونوں کو جانتا ہوں, وہ میری بات سنیں گے, میں ان کے درمیان جنگ نہیں ہونے دوں گا وغیرہ وغیرہ. سو ہی از ون پرسن جس کو وہ سنیں گے. لیکن مسٹر ٹرمپ از فلی اویئر کہ پاکستان کا موقف کیا ہے, کیونکہ یہی چیزیں تو امریکہ کو بھی بلیڈ کراتی رہی ہیں نا پہلے. اگر آپ القاعدہ لے لیں, جیسا کیسا بھی تھا ان کا سٹانس کہ جی انہوں نے ٹن ٹاور جو ہے تباہ کر دیا تھا القاعدہ والوں نے, پھر بات یہاں تک پہنچی کہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے اندر جس طریقے سے ہلاک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ٹرمپ کو معلوم ہے کہ ان کو اگر پنپنے دیا گیا, ان قوتوں کو جو اس وقت افغانستان میں ہیں, تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. کیوں ضد کر رہے ہیں ٹرمپ کہ مجھے باگرام ایئرپورٹ چاہیے واپس؟ بیکاز امریکہ وانٹس اٹس پریزنس دیئر, تاکہ وہ سرزمین جو ہے وہ امریکن مفاد کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن بخاری صاحب یہ تو بڑا کروشل پوائنٹ ہے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تو وہ اس اپرچونٹی کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن اب تک وہ صرف زبانی کلام باتیں کر رہے ہیں. 2-3 ان کی انگیجمنٹس تھی, جس طرح وہ آسیان کے سمٹ میں آئے, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہی ہیز بین اے ویری بزی پرسن. اسرائیل گئے, ایجپٹ گئے, آپ نے دیکھا نا وہ. تو جو بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از جسٹ گوئنگ ٹو ایڈریس دس آلسو ویری سون. جی لیکن بخاری صاحب وہ اپنے انٹرسٹ کے بغیر تو ایسا کچھ کریں گے نہیں, تو آپ کیا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ میں نے تو نہیں بنائی نا اصطلاح کہ دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان امریکہ. تو امریکہ آلویز آسک فار دا کاسٹ وٹ ایور اٹ ڈز. تو یہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہ اس کے اوپر روبیو بڑی تفصیل کے ساتھ بولے ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے, میں اینٹی انڈیا تو نہیں کہوں گا لیکن پرو پاکستان سٹانس لیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات درینہ ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے ہم ان کے بہت ریلائبل کلوز ایلائز ہیں, اور ہمارے ان تعلقات سے بھارت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بڑی طویل میرے سامنے لسٹ ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ پاکستان از وائٹل فار امریکہ, اور وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی پریشر کے تحت پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے. مخالف سے اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ایک نیو نارمل جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پر بھی کیا یہ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ ہاسٹائل رہے گا اور یہ جنگ جاری رہے گی جس طرح سے ہماری ایسٹرن بارڈر پر ہے؟ ہم نے ہر نیو نارمل کا جواب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ عجیب سی مثال ہے, کیا پدی کا شوروا. ہم نے بھارت کو درخور اتنا نہیں سمجھا جو ہم سے 10 گنا بڑا ہے, جس کو جو اتراتا تھا اپنی وار مشینری پر, جو اتراتا تھا اپنے رفیلز پر. وہ ناچتے تھے مودی صاحب, اگر میرے کو رفیل مل جائیں تو پھر کیا کر لیا رفیل نے, نوز ڈائیو آئے وہ جس طرح چڑیاں گرتی ہیں فائر سن کے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اویئر ہیں, ہم ہندوستان کو, افغانستان کو کوئی موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں مزید بلیڈ کرائیں. انف از انف. بالکل بخاری صاحب, ویسٹرن بارڈر پر کیا چل رہا ہے اس کی تو ہم نے ڈسکشن کی, ایسٹرن بارڈر پر کیا مس ایڈونچرز کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کی ڈسکشن ہم بریک کے بعد کریں گے, ساتھ رہیے گا.